औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको इरफानुल्लाह और सैयद सज्जाद अहमद शाह का सलाम पहुंचे। नाजरीन और सामीन, आज का हमारा प्रोग्राम स्पेशली तौर पर बिजनेस के बारे में है। आज हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने साबित किया है कि अगर लगन सच्ची हो, अगर इरादे पुख्ता हो और यकीन साथ हो तो इंसान अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी जॉब के साथ साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। तो मेरा तमहीद बांधने का मकसद ये था आपको बताना कि हमारे आज के मेहमान इन बहुत ही खास हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं जॉब के साथ साथ। सबसे पहले मैं उनको अपने स्टूडियो में खुश आमदेद कहता हूँ। सज्जाद साहब शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी। नवाजिश इरफान साहब, बहुत बहुत नवाजिश, और आपके कलमात की मैं बड़ा दिल से कदर करता हूँ। इस नाचीज को आपने मौका दिया। उम्मीद है कि मेरी आमद और मेरी जो बातें हैं वो आपके सामीन को इंशाअल्लाह ताला फायदा पहुंचाएंगी। इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है और हमारा बिजनेस यूनिवर्स जो चैनल है उसका यही मकसद है कि लोगों में आगही बिजनेस के हवाले से जो है ना वो चीजें शेयर की जाए। सबसे पहले सज्जाद अली शाह साहब, मैं चाहूंगा कि आप नाजरीन को अपना तारुफ पेश करें। अगर आप मुझे शाह जी कह देंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, वो जरा अपनाइयत का एक पहलू निकलेगा। जी जी, जो प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा हम इंशाल्लाह ताला आपको शाह जी के नाम से ही पुकारेंगे। जी जी। तो अभी आप मेरा अपना इंट्रोडक्शन पेश करें। जी जी, मेरा पूरा नाम सज्जाद अहमद शाह है। मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से है और तकरीबन 4 साल की उम्र में मेरे वालिद साहब ने माइग्रेट किया कश्मीर से कराची। तो बाकी जो ज़िंदगी गुजरी है वो कराची में ही गुजरी है। और बाय एजुकेशन जो है मैंने मास्टर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स में, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा हूँ पिछले 22 साल से, जिसमें से 18 साल मैंने एक लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर सर्व किए हैं। और पिछले 8 साल से जो है मैं अपना एक बिजनेस जो है यूज्ड आइटम का, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ। शाह जी, आप अबे हमें बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा, आपके क्या मशागल होते थे और आप किस तरह अपने बचपन की यादें हमारे साथ शेयर करें। बचपन की अभी क्या यादें होंगी मेरे पास। अभी बचपन बस मुझे ये याद है कि कश्मीर का जो मेरे जो शुरू के जो 4 साल वगैरह गुजरे, और वो मेरे ख्याल से ज़्यादा यादगार दिन होने चाहिए, लेकिन वो चूंकि उस वक्त आपकी मेमोरी इतना आपको नहीं इजाज़त देती कि वो इस वक्त आपको वो एग्जैक्टली लम्हात याद हों, लेकिन उसकी एक जो कमी है या उसकी जो मोहब्बत है उसको मैं याद और ताज़ा करने के लिए हर साल या हर 2 साल बाद अपने जो गांव है उसका विजिट करता हूँ। और उसके बाद जब कराची आया तो कराची में मैंने प्रॉपर एजुकेशन हासिल की, कराची में मेरा बचपन गुजरा, और अब तो मैं कराची का ही होके रह गया हूँ, लेकिन कराची और कश्मीर में कई कॉमन है। सही सही। शाह जी, अब आप हमें ये बताएं कि आपको नौकरी करते करते बिजनेस का ख्याल कैसे आया। इरफान साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 8 साल से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ, तो इससे पहले जो मैंने जो प्राइवेट सेक्टर में सर्व किया, तो उससे मेरे अंदर ये सोच पैदा हुई कि शायद जो मेरी जो फाइनेंशियल जो ज़रूरियात हैं वो शायद पूरी नहीं हो पा रही, तो मुझे लाजमी कोई पार्ट टाइम या कोई साइड लाइन में कोई काम करना चाहिए। और इसीलिए फिर मैंने इधर उधर देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट 2-4 चीज़ों में बहुत ज़्यादा था, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ जो ये यूज्ड आइटम का बिजनेस है इसका था। और फिर चूंकि पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा मेरे शोल्डर्स पे थी, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैंने कारोबार में कदम रखा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि बेहतरी की तरफ गामजन हूँ। अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि बहुत ही इस्टेब्लिश्ड कारोबार हो गया है,
لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اسکریچ سے شروع کیا، زیرو انویسٹمنٹ سے، اور الحمدللہ بہت بہتر پوزیشن پر۔ زبردست ہے، زبردست۔ ابھی شاہ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب کوئی بھی ہمارا ساتھی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، اگر وہ زیرو سے بزنس سٹارٹ کرنا چاہے تو اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیسے بزنس سٹارٹ کرے بالکل زیرو سے؟ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے میں ان لوگوں کے لیے بھی یہ سوال کر رہا ہوں جو جاب کر رہے ہیں اور وہ ابھی سوئچ کرنا چاہتے ہیں بزنس کی طرف، تو آپ کو پتہ ہے کہ جاب کے ساتھ ساتھ بزنس سٹارٹ کرنا بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ آپ بتائیں کیسے کہ کس طرح عملی اقدامات ہو سکتے ہیں نوکری سے کاروبار تک؟ دیکھیں جیسے آپ نے خود بتایا ہے کہ یہ کافی مشکل کام ہے، اور یہ حقیقت میں بھی بہت مشکل کام ہے۔ الحمدللہ ہم جس ملک سے ہمارا تعلق ہے اور جو ہماری قوم ہے، وہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اس قوم کے اندر، اور اتنی بڑی ہیومن ریسورس ہے، پوری دنیا میں ہمارے لوگ جاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، تو اس پوٹینشیل کو، اس ہیومن ریسورس کو ہم بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جاب کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، جس طرح میں جاب کے ساتھ ابھی بھی ایسوسیٹ ہوں، تو جاب کے اندر رہتے ہوئے 2020 میں بہت زیادہ مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس بزنس میں، کس بزنس ماڈل کو اپنا رہے ہیں، اور آپ کس طرح بزنس اپروچ کو آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا جو مشورہ ہے لوگوں کو، جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ میں بزنس بھی کریں، تو اس میں میرا ان کو ایک تو مختصر مشورہ یہی ہے کہ وہ پلاننگ کر لیں پہلے، اور ایگزیکیوشن بعد میں کریں۔ ہمارے ہاں پرابلم جو بہت زیادہ مجھے نظر آیا ہے وہ یہ نظر آیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے لوگ پلاننگ کم کرتے ہیں اور ایگزیکیوشن فیز کے اندر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پلاننگ بہت اچھی ہے، 70% اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی یا کسی بھی بزنس کی، کسی بھی چیز کی پلاننگ میں، تو اور 30% آپ اس کی ایگزیکیوشن کو دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ 30% پلاننگ کر لیتے ہیں اور پھر ایگزیکیوشن کے لیے کود جاتے ہیں، اور جب کودتے ہیں تو ان کے سامنے وہ ساری مشکلات آتی ہیں، وہ سارے پرابلمز آتے ہیں جن کو حل کرتے کرتے یا تو وہ ٹھپ کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو پھر اگر وہ کوئی بہت ہی لکی ہوں اور بہت ہی اچھا ان کا کوئی قسمت ان کا بہت زیادہ ساتھ دے رہی ہو تو وہ گرو کر جاتے ہیں۔ پھر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم بہت اچھا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں لوگوں کا، ماشاءاللہ سے بہت انرجیٹک ہیں، بہت ہی ولنگلی کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ملک لینڈ آف اپرچونٹیز نہیں ہے، تو ہمارے پاس اتنی اپرچونٹیز ہوتی نہیں ہیں اور ہمیں اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہوتی ہیں۔ یہ لینڈ آف کمپلژن ہے، یہاں پر ہماری مجبوریاں، ہماری جو پرابلمز ہیں، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں، وہ ہمیں الٹیمیٹلی دھکیل دیتی ہیں اس طرف جس طرف ہمیں جانا ہوتا ہے، تو ہم بزنس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اگر یہاں بزنس میں ہماری شاہ جی یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو روکنا چاہتا ہوں، جی جی کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس بارے میں پڑھا ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں وہ تو لینڈ آف اپرچونٹیز ہوتے ہیں، لیکن آپ کا فلسفہ یہاں پہ ڈفرینٹ ہے، تو اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ کیسے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں گورنمنٹ انفراسٹرکچر جو ہے وہ اسٹیبلش کر کے لوگوں کو دیتی ہے کہ وہ انٹرپرینور بنے یا وہ اپنا بزنس کسی اور فارم میں رن کریں۔ ہمارے ہاں اس طرح کا اسٹرکچر آپ کو ملتا نہیں ہے، آپ کو وہ اسٹرکچر اپنے ہی بہاف پہ جو ہے اپنی ہی محنت سے جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی بزنس کو اسکریچ سے اٹھا کے اوپر لے جائیں۔ پھر دوسرا ایک اور چیز میں عرفان صاحب آپ کو بتاؤں، آپ شاید میری سوچ سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن یہ چونکہ میری ذاتی سوچ ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے کوئی اتفاق کرے 100%، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، یہ جو اس وقت جو رائٹ نو جو ایرا ہے، اس ایرا کے اندر ہمیں ایک پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ انفارمیشن کا جو فلو ہے وہ بہت تیز ہے، اور ہر طرف سے، چاہے ٹویٹر ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، جتنے سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، ہر طرف سے انفارمیشن کا فلو ہے، اور فلو چونکہ اتنا زیادہ ہے
تو جو لوگ اس کے اندر کام کر رہے ہیں ان کا جو فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب فوکس ڈائیورٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو پرابلم کیا ہوتا ہے کہ میں بیٹھا ہوں, میرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں, میں یوٹیوب کھولتا ہوں اور میرے سامنے ویڈیو آتی ہے کہ جی ایک چائے والا ہے وہ 4 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہے. پھر میں ایک اور ویڈیو دیکھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک پودے لگاتا ہے بندہ اور وہ 3 لاکھ روپے کماتا ہے. پھر میں ایک ویڈیو دیکھتا ہوں, ایک صاحب کہتے ہیں کہ یار میں تو شام کو صرف 2 گھنٹے دیتا ہوں اور میں امیزون سے جو ہے نا 4 لاکھ روپے ایک کلائنٹ سے لیتا ہوں, تو میں تو 12 لاکھ روپے کماتا ہوں, میرے 3 کلائنٹ ہیں. اب جب یہ چیزیں میں دیکھوں گا, یہ میں دیکھتا رہوں گا, پیسہ, اسٹیٹس اور یہ سب چیزیں, تو میرا ذہن جو ہے وہ یہ چیز فوکس کرنا شروع کر دے گا کہ یار مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں پیسہ آنا چاہیے, اور یہ وہ کام ہے جس کے اندر پیسہ آنا چاہیے. لیکن اگر عرفان صاحب میں آپ سے خود پوچھوں کہ آپ مجھے ایسے 10 چائے والے بتائیں جو مہینے کے 2 لاکھ کماتے ہیں, تو شاید آپ نہ بتا سکیں. جی, کیونکہ جو ایگزامپلز ہمیں یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ یا سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں وہ بیسکلی اب نارمل ایگزامپلز ہوتی ہیں. وہ نارمل ایگزامپل نہیں ہوتی کہ ہر بندہ جو ہے یہ کام کر کے اتنے پیسے نہیں کما سکتا. لیکن چونکہ ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, ہم نے اپنے مائنڈ سیٹ کو بٹھانا ہے, تو ہم نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ آپ اس کام سے اتنے پیسے کما سکتے ہیں. اچھا, وہ جب اس کام میں آتا ہے اور اتنے پیسے نہیں کما سکتا تو وہ سمجھتا ہے میں فلاپ ہو گیا, میں فیل ہو گیا, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ڈی موٹیویشن فیکٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا چاہیے. ایک منٹ میں آپ کو یہیں پہ تھوڑا سا روکنا چاہتا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا وہ سکسیسفل سٹوریز کو نا دیکھنا چاہتا ہے, اور ہم ناکامی کی جو سٹوریز ہیں ان کو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے. تو میرے خیال میں اسی لیے لوگ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ سکسیسفل سٹوریز زیادہ دکھاتے ہیں. اور آپ نے ویسے بھی میں نے سن رکھا ہے کہ کامیابی کے کئی وارث ہوتے ہیں اور ناکامی جو ہے وہ یتیم ہوتی ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس طرح کرتے ہیں. جی آپ جو فرما رہے ہیں. میں اپنی بات کو بس اس ایگزامپل پہ کنکلوڈ کروں گا. برائن ٹریسی کا نام سنا ہوگا آپ نے, ایک بہت بڑے مینجمنٹ گرو ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ سکسیسفل پیپل آر آلویز لوکنگ فار اپرچونٹیز ٹو ہیلپ ادرس, جبکہ انسکسیسفل پیپل آر آلویز آسکنگ واٹ از ان اٹ فار می. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو اگر ہم بزنس کی طرف آ رہے ہیں تو ہماری پہلی سوچ ہی یہ ہونی چاہیے کہ میں جب بزنس کروں گا تو میرے بزنس کرنے سے بہت سارے گھرانوں کے چراغ جو ہیں جلیں گے, بہت سارے چولہے جلیں گے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزگار کے ان کو مواقع پیدا ہوں گے. اور اگر میں جاب کروں گا تو میں ان چراغوں میں سے ایک چراغ ہوں جس کو کسی اور نے جلایا ہے. تو اب یہ میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں دوسرے کے جلائے ہوئے چراغ بنوں گا یا میں خود یہ شمع روشن کروں گا آگے. تو یہ فرق بھی ہے بزنس میں اور جاب میں. زبردست جی, زبردست. یہ جب ایسے چراغ جلیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان, پوری دنیا اس سے معطر ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کے خوابوں کو جو ہے وہ جو کامیابی کی طرف لے کر جائے, مزید آپ کامیابیاں حاصل کریں. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے کاروبار شروع کر لیا تو اس کاروبار کی دنیا میں نشیب و فراز کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑا ہوگا. تو ذرا ان نشیب و فراز سے بھی آج پردہ اٹھا دیں شاہ جی. دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 8 سال پہلے میں نے یہ کام سٹارٹ کیا, اور اس 8 سال میں سے آپ شروع کے 3 سال نکال دیں اور آپ اس کو جو اس کا جو ایکچوئل ٹائم ہے وہ 5 سال ہے. جو 3 سال تھا وہ بیسکلی میرا لرننگ فیز تھا, جس کے اندر میں اس جو یوز آئٹم کا جو کام ہے اس کو سیکھنے میں نے 3 سال لگائے. میں شیر شاہ اور گلبائی, یہاں کراچی میں 2 بڑی مارکیٹس ہیں پورٹ کے پاس, جہاں پر باہر سے کنٹینرز آتے ہیں اور پھر لوگ وہاں سے سامان لیتے ہیں, خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, یہ ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں پر. تو میں وہاں جاتا تھا, میں وہاں جا کے چیزوں کو سمجھتا تھا کہ یہ لنڈا کا کام کس طرح ہوتا ہے, یہ کنٹینر میں سے مال کیسے آتا ہے, یہ بنڈل کیا ہوتے ہیں, یہ دانہ کیا ہوتا ہے, یہ 80 کلو کی پیکنگ میں کس طرح ہوتا ہے, 60 کلو کی پیکنگ کس طرح ہوتی ہے, یہ AN کمپنی کیا ہوتی ہے, 777 کمپنی کیا ہوتی ہے, یہ سب چیزیں. اچھا, UK میں اور USA کے مال میں کیا فرق ہوتا ہے, جاپان کے مال میں کیا فرق ہوتا ہے, چائنا کیا دے رہا ہوتا ہے, فرق پیسوں کا ہوتا ہے, فرق کوالٹی کا ہوتا ہے, فرق سائز کا ہوتا ہے, پھر ایک ہی مٹیریل 3 کمپنیاں دے رہی ہوتی ہیں تو اس کے اندر کیوں ڈفرنس اتنا زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں سمجھنے میں, پھر اس کی اسمیل ہوتی ہے, کیونکہ یوزڈ آئٹم ہے نا, یوز آئٹم کی اسمیل بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پہلے استعمال ہوا ہے.
تو جب استعمال ہوا ہوتا ہے تو جب ہم اس کو کھولتے ہیں تو پرس کے اندر سے ایک عجیب سی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ساکس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، جیکٹس کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو ایبزارب کیا پہلے اتنا کہ میں اتنا فیملیئر ہو جاؤں کہ مجھے وہ بدبو بری نہ لگے، اور اس سے میرا یہ تعلق قائم ہوا کہ پھر مجھے لنڈا کے کام ہے، لنڈا کا کام میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام فہم جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس کو لنڈا کا کام ہی کہتے ہیں، لنڈا کا سامان یا لنڈا کا کام، ہم اس کو تھوڑا سفسٹیکیٹڈ کر کے شوگر کوٹڈ کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں یوزڈ آئٹم کا کام، ٹھیک ہے، اس کو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا کام ہے، لیکن لنڈا بولے تو شاید کہتے ہیں یار یہ عجیب سا کام ہے، لیکن میں چونکہ اسٹریٹ فارورڈ قسم کا انسان ہوں تو میں اس کو لنڈا کا کام کہہ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر پھر ہم نے 3 سال اس طرح سیکھا اس کو الحمدللہ، پھر جب اس قابل ہو گئے تو پھر ہم اس لائن میں آ گئے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہمارے ایک استاد ہوتے ہیں، حاجی نعمت صاحب نام ہے ان کا۔ تو جس طرح لوگ بیعت کرتے ہیں اس طرح ہم حاجی نعمت صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو میں نے حاجی نعمت صاحب سے کہا کہ حاجی نعمت صاحب میں نے یہ جو لنڈا کا کام ہے نا یہ پورا سمجھ لیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا سمجھا آپ نے؟ میں نے کہا جی مجھے آ گیا سارا کام۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کیا کام آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی کام یہ آ گیا ہے کہ باہر سے کنٹینرز آتے ہیں اور باہر کنٹینر کیوں پیک ہوتے ہیں، کس طرح پیک ہوتے ہیں، وہ میں نے پروسیجر بتایا۔ اس کے بعد جب یہاں آتے ہیں یہاں پر ہم اس کو گلبائی میں یا شیرشاہ میں اس کو آف لوڈ کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو ڈفرینٹ آئٹمز ہوتے ہیں، الیکٹرانک ہو گیا، کھلونے ہو گئے، اور یا جو گارمنٹس ہو گیا یا شوز ہو گئے، ان کو ہم الگ کرتے ہیں اور پھر ان کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ان مال کو لیتی ہیں، وہ یہاں سے پشاور، کوئٹہ اور پنجاب سائڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہ وہاں پر جا کے اس کو مزید آف لوڈ کرتے ہیں اور پھر اپنے وینڈرز کو بلاتے ہیں، وہ آتے ہیں آ کے لے جاتے ہیں، کہہ رہے ٹھیک ہے سمجھ گیا میں، کنٹینر اترا خالی ہوا، یہ سارا آپ نے میکانزم بتا دیا، اینڈ میں کس کے پاس جا رہا ہے؟ میں نے کہا جی اینڈ میں جو گودام والا، جو دکان والا ہوگا یا جو ٹھیلے والا ہوگا وہ لے لے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے لے لیا، پھر میں نے کہا پھر بک گیا۔ کہہ رہے اس طرح تو نہیں بکا۔ تو میں نے کہا کس طرح بکا؟ انہوں نے بولا آپ بتائیں نا کس طرح بکا۔ تو میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کی بات۔ انہوں نے کہا کہ جب ٹھیلے والا لے کے جائے گا، جب دکان والا لے کے جائے گا تو کس طرح بیچے گا؟ تو میں نے کہا وہ بتائے گا کہ یہ سامان ایسے، بولے یہ کیا ہے آپ نے؟ میں نے کہا نہیں، حالانکہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا نہیں، میں سوزوکی میں مال ٹرانسفر کر دیا، شہزور میں کر دیا، ٹرک میں کر دیا، خود چلا گیا لوڈنگ کروا لی، یہ سارے کام تو میں کر چکا تھا، لیکن یہ والا کام میں نے نہیں کیا تھا، ڈائریکٹ سیل جو ہوتی ہے۔ میں نے کہا سر یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو کہنے لگے بیٹا پہلے آپ یہ کریں تو پھر آپ کی چین کمپلیٹ ہوگی، تو جب چین کمپلیٹ ہوگی نا پھر آپ چوڑا ہو کے بیٹھیے گا، پھر آپ بتائیے گا کہ مجھے لنڈا کا کام آتا ہے۔ میں نے کہا اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے اپنے دوسرے شاگرد کا نمبر دیا اور ان کا یہاں پر کراچی میں یو پی موڑ ایک جگہ ہے، وہاں پر بدھ بازار لگتا ہے اور وہ کراچی کے سب سے بڑے بازاروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو میں وہاں پہنچا تو میرا آفس کا ٹائم 3:30 ہوتا تھا، میں 4 بجے وہاں پہنچتا تھا۔ تو آپ یقین کریں عرفان صاحب میں تقریباً 4 مہینے اس صاحب کے پاس گیا اور وہاں جا کے میں ڈائریکٹ سیل کرتا تھا ہر بدھ کے دن۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو یوز آئٹم کا کام کرتا ہوں اور میرا تو ایک لیول ہے، میرا ایک سٹینڈرڈ ہے، اور میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا۔ لیکن جب میں وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ جی وہ تو فٹ پاتھ پہ نیچے سامان رکھ کے، گھر سامان رکھ کے وہ بیچ رہے ہیں، اور وہ جو بدھ بازار ہے اس میں خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ جب ہم جا کے کھڑے ہوئے اور رات تک ہم نے اس کو 9 بجے تک جب تک بازار کھلا ہوا تھا ہم نے وہاں پریکٹس کی، تو پتہ چلے کہ جی 200 جو خواتین آتی ہیں اتنی دیر میں، اس میں سے 190 خواتین تو صرف ریٹ پوچھتی ہیں، 10 خواتین آپ سے سامان لیتی ہیں، اور وہ جو 10 لیتی ہیں آپ ان 10 کے چکر میں ان 190 کو بھی برداشت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس میں ان 200 میں سے 10 کون سی ہیں جو لیں گی۔ پھر آپ ان کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، پھر ان کے آرگومنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یوز آئٹم ہے تو یوز آئٹم کی کوئی کانسٹنٹ ویلیو نہیں بتا سکتے آپ کہ یہ جو کپ ہے یہ 50 روپے کا ہے، یہ کپ جو ہے 20 روپے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کپ 200 روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کے اندر وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، وہ آپ کو ہٹ کرتے ہیں، تو ٹونٹ کرتے ہیں، تو آپ کو سب برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک نیا ایکسپیرینس ہوا مجھے، لیکن جب میں نے وہ ایکسپیرینس کیا تو آپ یقین کریں کہ اس سے میرے اندر بہت زیادہ انرچمنٹ آئی۔ مجھے لگا کہ واقعی یار کام تو اصل میں اب سیکھا ہے میں نے، پہلے کام میں نے سیکھا ہی نہیں، پہلے تو یہاں سے لیا یہاں دے دیا، یہاں سے لیا یہاں دے دیا، یہ سمجھ لیا وہ سمجھ لیا، اصل تو یہ ہے۔ یہ مشکل مجھے پیش آئی، میں نے بہت سارے لوگوں کو اس فیلڈ میں دیکھا جو اس اسٹیج پہ یا اس اسکیل پہ کام نہیں کرتے اور ان کو باقی سارا پتہ بھی ہوتا ہے، تو وہ یقین کریں وہ کامیاب نہیں ہو پاتے جب تک آپ اینڈ یوزر تک نہیں پہنچ جاتے۔
شاہ جی آپ تجربات اپنے شیئر کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ ان تجربات میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کو ان آئٹمز میں کوئی نقصان برداشت کرنا پڑا ہو، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ نقصان تو آپ کو معلوم ہے کاروبار کا حصہ ہے، اور وہ کاروباری کیا جس میں نفع تو ہو اور نقصان، نقصان نہ ہو. ہاں، جی، اور نقصان ہو تو میں نفع نہ ہو. ہاں کاروبار میں نفع اور نقصان ہوتا ہے تو یہ حلال ہوتا ہے. ہاں، تو یہ تو ہے. تو ہوا ہے، نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس نقصان کو کسی اور طریقے سے پروفٹ کی فارم کے اندر جو ہے پے بیک بھی کیا ہے. تو میں اس کو اس سے میں بالکل بہت زیادہ میں اس کو میں نیگیٹو نہیں لوں گا. نقصان ہوا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ پروفٹ ہوا ہے، اور بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے الحمدللہ. زبردست. تو شاہ جی آپ کا جو یوزڈ آئٹم کا جو سامان ہے، کن کن ممالک سے اب تک آپ سب سامان منگوا چکے ہیں؟ اچھا، اس میں تھوڑا سا میں اگر اپنے بزنس کو الیبوریٹ کر دوں تو بڑی نوازش ہوگی. جی جی. میں آپ کے سننے والوں کو تھوڑا سمجھ آئے گا کہ میں اگر کوئی ایک نیا شخص ہے وہ یوز آئٹم کا کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو کس طرح کرے گا اور یہ کام ہے کیا بیسکلی. جی جی. تو اس کی جو سب سے سمپل ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہے، یہ سب یوز آئٹم ہے. کیونکہ جو چیز ان پیک ہو گئی تو وہ چیزیں وہ یوزڈ ہو گئی تو وہ آپ نے استعمال کر لی. استعمال کر کے وہ آپ اس کو دوبارہ سے ری یوز کرتے ہیں تو وہ لنڈا کا سامان کہلاتا ہے یا یوز آئٹم کا سامان کہلاتا ہے. ایک تو یہ سمجھ لیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ باہر ممالک سے کنٹینرز آتے ہیں یہاں پر. اس کی بہت ساری لائنز ہیں. الیکٹرانک کی ایک لائن ہے، ٹوائز کی ایک لائن ہے. ٹوائز کے اندر بھی دو لائنیں، ایک سافٹ ٹوائز ہوتے ہیں، ایک ہارڈ ٹوائز ہوتے ہیں. پھر الیکٹرانک ہے، پھر اس کے بعد کراکری ہے، پھر گارمنٹس ہے. گارمنٹس بہت بڑی لائن ہے، اس میں گودڑی بھی ہوتی ہے، کمبل بھی ہوتے ہیں، رضائی بھی ہوتی ہے، آپ کے جیکٹس بھی ہوتے ہیں، ٹراؤزر بھی ہوتے ہیں، لیڈیز ٹائٹس بھی ہوتے ہیں، لیڈیز کیپ شال بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بے شمار چیزیں، بیڈ شیٹس ہوتی ہیں، گرم چادر ہوتی ہے، بے شمار چیزیں، جتنی چیزیں ہمیں زندگی میں نظر آتی ہیں ساری کی ساری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ شوز کی لائن ہے، اور پھر شوز کے بعد جو ہے بیگ کی لائن ہے. بیگ کی لائن کے اندر سب لائنز ہیں، جس کے اندر لیڈیز بیگ ہیں، پھر اسکول بیگ ہیں، پھر آپ کے جو سفری بیگ ہوتے ہیں، ٹریولنگ بیگ یہ ہیں. پھر اس کے علاوہ لیپ ٹاپ کے بیگ ہیں. پھر اس کے بعد بیگ کے اندر ایک سب لائن ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں شو پیس بیگ، جو چھوٹے چھوٹے کلچز فارم کے اندر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو یہ بہت بہت بڑی واسٹ فیلڈ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ باہر سے کنٹینر آیا، وہ کنٹینر جو ہے وہ پہلی لیئر کے جو لوگ ہیں، اگر میں آپ کے لوگوں کو سمجھا سکوں تو جو پہلی لیئر ہے اس لیئر میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پورے پورے کنٹینر کا سودا کرتے ہیں. ایک کنٹینر کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ 16 لاکھ سے لے کے 20 22 24 لاکھ روپے تک ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا سامان ہے اور کس ملک سے آیا ہے. جی، تو وہ آئٹم پہلی لیئر کون کے سے لوگ ہیں اور ہوتے ہیں. کس ملک سے آئے ہاں، ہیں؟ کس ملک سے ہیں. تو جب وہ پہلی پارٹی خرید لیتی ہے کنٹینر تو وہ اپنے گودام میں لے کر آتی ہے. اس کا گودام شیرشاہ، گلبائی، کسی بھی جگہ ہو سکتا ہے. اس جگہ پہ آ کے اس کو وہ آف لوڈ کرتے ہیں. اگر اس کے اندر ڈفرنٹ سامان ہوتا ہے، الیکٹرانک بھی آ گیا، کراکری بھی آ گیا، تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ ان کو کال کرتے ہیں. وہ جن پارٹیوں کو کال کرتے ہیں بیسیکلی ان میں سے میں ایک پارٹی ہوں. تو میرا جو کام ہے بنیادی طور پہ، میرا کام ہے بائنگ ایجنسی کا کام ہے. میرے بائنگ ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے MBA میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مارکیٹنگ از دا برج بٹوین پروڈکٹ اینڈ دا کسٹمر. تو سمجھ لیں کہ جو بائنگ ایجنسی ہوتی ہے یہ وہ مارکیٹنگ ہوتی ہے اور یہ وہ برج ہوتا ہے. کہ میرا کام یہ ہے کہ جو کنٹینر سے مال آ رہا ہے میں اس کنٹینر سے مال کے ریٹ لوں، اور ریٹ لے کے جو برج کے اس طرف میری پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں میں ان کو کمیونیکیٹ کروں. میری پارٹیز جب مجھے آرڈر پلیس کریں تو میں کنٹینر سے مال لے کے ان کو ڈیلیور کر دوں. یہ میرا کام ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ مختلف طرح کا کنٹینرز کا سامان آتا ہے، اور جب سامان آتا ہے تو وہ جب اپنی پارٹیوں کو کال کرتے ہیں تو وہ پارٹیاں ان سامان کو لے کے اپنے اپنے شہروں کو چلی جاتی ہیں. جب وہ وہاں جاتی ہیں، اب لیٹ سپوز کہ کوئی کراکری والا ہے وہ کراکری کا سامان لے جائے گا، جو الیکٹرانک والا ہے الیکٹرانک کا سامان لے جائے گا، جس کو لیڈیز ٹائٹس چاہیے وہ لیڈیز ٹائٹس لے جائے گا. پھر وہ آگے فردر کسی اور کو کال کرتا ہے. اس کی جو سب پارٹیز ہوتی ہیں، جو ریٹیلر ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کال کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ سامان آیا ہے میرے پاس. وہ لے جاتے ہیں، وہ اپنی شاپ پہ بیچ دیں یا بازاروں میں بیچ دیں. اس طرح یہ پورا ایک میکانزم ہے. یہ جو سیکنڈ لیئر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کنٹینر سے لے کے اپنے پاس لے کے جاتے ہیں اور اس سے آگے دیتے ہیں. اور جو تھرڈ لیئر ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جس میں شاپ کے لوگ بیٹھے ہوئے، یا وہ ٹھیلے والے بیٹھے ہوئے، یا وہ بازاروں والے بیٹھے ہوئے جو بیچنے آگے. یہ پورا طریقہ کار ہے اس کا.
شاہ جی مجھے لگتا ہے کہ آپ سیکنڈ لیئر میں آتے ہیں. میں سیکنڈ لیئر میں آتا ہوں. جی جی. جی جی صحیح اور جو صحیح. آپ نے سوال پوچھا کہ یہ کہاں سے آتا ہے، تو ڈفرینٹ کنٹریز سے آتا ہے. یورپ سے آتا ہے، آپ کے انگلینڈ سے بھی آتا ہے، امریکہ سے بھی آتا ہے، کینیڈا سے بھی آتا ہے، اور یہ چائنا سے بھی آتا ہے، دبئی سے بھی آتا ہے. تو مختلف جگہوں سے آتا ہے سامان. اب چونکہ ڈیوٹیز زیادہ ہو گئی ہیں تو زیادہ تر لوگ اب اس وقت تقریباً 70 to 80% اس ٹائم جو سامان ہے وہ چائنا سے آ رہا ہے. اور ایک اور میں تصحیح کر دوں، یہ لوگوں کو سننے میں شاید عجیب سا لگے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں لنڈا کا جو سامان ہے، یوز آئٹم کا جو سامان ہے، اس میں اے گریڈ کوالٹی پاکستان نہیں آتی. اے گریڈ کوالٹی دنیا میں صرف اور صرف افریقہ موو ہوتی ہے. پاکستان ان ممالک میں نہیں آتا جہاں پر اے گریڈ کوالٹی بھیجی جائے. ٹھیک ہے. تو چونکہ وہ انگریزوں کا سامان ہوتا ہے، وہ بہت ہی خاندانی سامان ہوتا ہے، لہٰذا وہ جب ہمیں بی گریڈ بیچتے ہیں نا تو ہمیں وہ بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو آتا ہے وہ بی اور نہیں سی آتا ہے. شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ کیا وجہ ہے وہ ہمیں اے گریڈ کیوں نہیں بھیجتے، بی گریڈ ہی کیوں بھیجتے ہیں؟ اصل میں یہ بیسکلی جو ہوتا ہے یہ چیریٹی کا سامان ہوتا ہے. یوز آئٹم جو دنیا میں نکلتے ہیں یہ چیریٹی کا سامان ہوتا ہے. تو چیریٹی پہ جو سب سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ پور کنٹریز ڈیزرو کرتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے یہاں قوت خرید اتنی ہو کہ وہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. تو صحیح. انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں وہ ان سامان کو خرید کے وہاں سے کوشش کرتی ہیں کہ میکسیمم اچھا سامان لے کے ان ممالک میں جا کے خیرات کریں یا ان کی مدد کریں. جبکہ پاکستان ممالک میں نہیں آتا. تو پاکستان کے جو لوگ باہر جاتے ہیں یا انڈیا کے لوگ جاتے ہیں یا سری لنکا کے لوگ جاتے ہیں، یہ لوگ جب جاتے ہیں تو یہ جا کے پھر وہ سامان لیتے ہیں جو ان کی ضرورت کا ہوتا ہے اور جس مارکیٹ میں کھپ سکتا ہے. تو اس لیے سامان یہاں پر یہ آتا ہے. یہ مقصد نہیں ہے کہ اے گریڈ آ ہی نہیں سکتا، آ سکتا ہے لیکن وہ آپ کو پھر اس لیول پہ پرچیز کرنا ہوتا ہے. اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے. این جی اوز پرچیز کر سکتی ہیں تو این جی اوز وہ لے کے وہاں موو کر دیتی ہیں. ہمارے پاس چونکہ بی اور سی والا آتا ہے تو ہمارا بی اور سی بھی ہمارا بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. شاہ جی یہ بتائیں چونکہ سردیوں کی آمد ہے اور لنڈے کا کام سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ سردیوں سے بچنے کے لیے چاہے امیر ہو یا غریب ہر ایک نے اپنا جسم ڈھانپنا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کیونکہ لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہوتا ہے یوز یہ جو لنڈے کا مطلب ہے سامان ہے، تو جو اس وقت اپرچونٹی بھی یہ بن جائے گی، لوگوں کو اس طرف آنا بھی چاہیں گے، تو جو بھی کاروبار یہ شروع کرنا چاہے اس کے لیے منیمم دیکھیں، میکسیمم تو انویسٹمنٹ جتنی آپ چاہیں بزنس میں ڈال سکتے ہیں، منیمم آپ کتنے پیسوں سے یہ بزنس شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو یہ بزنس کا اسٹرکچر سمجھایا ہے، اس بزنس کے اسٹرکچر میں نے آپ کو 3 لیئرز بتائی ہیں. تو اس جی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کا کوئی ایسا یوزر جو پہلی لیئر میں کام کرنا چاہے تو اس کی تو منیمم انویسٹمنٹ ہی 16 لاکھ روپے ہوگی جہاں سے اس جی کا کنٹینر کا ریٹ شروع ہوگا. جی لیکن اگر کوئی سیکنڈ لیئر میں کام کرنا چاہے تو اس کی انویسٹمنٹ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی ہو سکتی ہے. اور اگر وہ تیسری لیئر میں ہے، مطلب ایز اے شاپ کیپر ہے یا جی وہ جی بازار میں کوئی اسٹال لگا رہا ہے، تو وہ تو 30,000 40,000 50,000 سے بھی کام شروع کر سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا چیز شروع کرنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا سردیوں کی آمد ہے، تو اس وقت جو ہے وہ سارا آپ کو پتا ہے کہ سارا گرم مال جو ہے وہ نکل رہا ہے مارکیٹ میں. گرم مال میں آپ نے کیا چیز زیادہ ٹارگیٹ ہو سکتی ہے؟ ساکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹارگیٹ ہو سکتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دوں، اس وقت جو ساکس کا ریٹ ہے وہ 5 روپے ریٹ ہے. ساکس جو بچے کا اور بڑوں کا ساکس 5 روپے ریٹ ہے. 8 روپے ریٹ ہے اس وقت جو ہے وہ گرم موزے کا ریٹ ہے، اور 10 روپے جو ہے وہ اسپورٹس کے موزے کا ریٹ ہے. یہ 3 طرح کے موزے ہوتے ہیں، جو 5 روپے والا ہے، 8 روپے والا ہے، 10 روپے والا ہے. یہ آپ لیں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے. یہ کم از کم میرے خیال سے 300 کی پیکنگ میں مل رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو 300 جب ملیں گے تو 300 کے 300 ہی ہوں گے. آپ اس کو جا کے اس کو ریسیل کر دیں. آپ 10 روپے کا لے رہے ہیں، آپ 2-4 روپے ریکرنگ کاسٹ رکھیں اس کی، اور 2-4 روپے اپنا پروفٹ رکھیں، 15 16 18 20 روپے میں بیچ دیں اس کو. یعنی کہ تو یہ بہتر ہے. ان آئٹم میں لیس ان پٹ ہے اور مور آؤٹ پٹ حاصل ہوگی. بے شک بے شک اسی طرح بھی. صحیح صحیح. اب آپ ہمیں شاہ جی یہ بتائیں کہ ابھی جیسے کوئی امپلائی مائنڈ سیٹ کا جب آ جاتا ہے بزنس میں، تو آپ نے چونکہ یہ ایکسپیرینس آپ کر چکے ہیں، تو سب سے زیادہ اہم چیز جو اس کے مائنڈ میں ہونی چاہیے اس بزنس کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ ایک سمندر ہے،
تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ جب وہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ضرور اپنے ذہن میں مد نظر رکھیں؟ دیکھیں وہ انگلش میں کہتے ہیں بزنس نیڈس پیشنس، کہ بزنس جو ہے وہ ہمیشہ آپ سے صبر مانگتا ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لوگ جاب سے بزنس کی طرف آ رہے ہیں یا جاب میں ہی رہتے ہوئے جاب کر رہے ہیں یا بزنس میں رہتے ہوئے بزنس کر رہے ہیں، تو ان کو 3 اصول جو ہیں وہ زندگی میں اپنانے ہوں گے کامیابی کے لیے، جو میرے اپنے بنائے ہوئے اصول نہیں ہیں، وہ پری ڈیفائنڈ اصول ہیں، ٹھیک ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ آپ فوکس ہوں، آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ ڈٹرمن ہو کہ آپ اتنے انتھوزسٹک ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا کنسسٹنٹ ہو، اس چیز کو چھوڑے نہ راستے میں. تو جب آپ فوکس ہوں گے، ڈٹرمن ہوں گے اور کنسسٹنٹ ہوں گے تو اللہ سے کبھی امید ہے کہ اللہ آپ کو کامیابی ضرور عطا فرمائے گا. اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، بے شک تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو، اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. تو اس طرح اگر ہم فوکس ہوں گے، ڈٹرمن ہوں گے اور کنسسٹنٹ ہوں گے تو ہم لازمی کامیابی حاصل کریں گے. اب آپ کوئی بھی آپ کا جو یوزر ہو وہ جاب سے اس میں آنا چاہے تو وہ یہ بات طے کر لے کہ میں نے صبر میرے اندر ہونا چاہیے، مجھے فوکس کرنا ہے، مجھے ڈٹرمن رہنا ہے اور میں نے کنسسٹنٹلی کام کرنا ہے. تو ایک نہ ایک دن میں کامیابی حاصل کر لوں گا. برا وقت بھی آئے گا، ہارش ٹائم بھی آئے گا، سب کچھ آئے گا، لیکن اچھا وقت بھی آئے گا اس کے بعد. صحیح صحیح. شاہ جی آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی یہ بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ آن لائن بزنس کی طرف بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مائل ہو رہے ہیں. اور کووڈ-19 میں بھی اس چیز کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ شدت سے اس میں جو ہے نا وہ زیادتی ہوئی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بزنس آن لائن ہوا ہے. کیا آپ نے اپنے یوزڈ آئٹم کے بزنس کو آن لائن کرنے کا بھی کوئی منصوبہ بنایا ہے یا آپ کی پلاننگ میں شامل ہے؟ جی انشاءاللہ ان فیوچر میرا ارادہ ہے کہ میں ایک پراپر ویب سائٹ اسٹیبلش کروں اور ویب سائٹ بنا کے اس کے اوپر اس کے تھرو میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں. ابھی تو میں واٹس ایپ گروپ کے تھرو، میرے کچھ گروپ ہیں واٹس ایپ کے، 2 گروپ ہیں میرے، جس کے تھرو میرے جو 2 لیول کے میرے کلائنٹس ہیں ان کو میں اپنی جو بھی میری چیزیں ہوتی ہیں وہ میں شیئر کرتا ہوں اور اس کے تھرو میں اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوں. لیکن ان فیوچر میرا ارادہ ہے اس کو آن لائن کرنے کا. آن لائن کا اصل میں پاکستان میں ایک تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں اور بیچتے کچھ ہیں اور نکلتا کچھ ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو اگر آپ نے آن لائن کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس اپنی ہی ایک ٹیم ہونی چاہیے جو جا کے ایز اے سیمپلنگ ان کو دکھا سکے اور ان کو سمجھ آئے تو پھر ان کو ریئل پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کی جا سکے. وہ ظاہر سی بات ایک بڑا ٹاسک ہے ابھی، چونکہ میری جاب بھی ہے، پھر ساتھ میں میرا یہ والا کام بھی ہے، پھر فیملی بھی ہے، تو ابھی میرے لیے ان چیزوں کو اس طرح مینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. شاہ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا ابھی بزنس میں وہ ڈریم جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں ابھی جو میں نے ٹیسٹ کیا ہے نا بزنس کو ایز اے بائنگ ایجنسی، تو میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہے پاکستان کی مارکیٹ کو یا کشمیر کی مارکیٹ کو. اب میرا جو ڈریم کہہ لیں آپ اس کو یا میری وش کہہ لیں تو وہ یہ ہے کہ میں ایز اے بائنگ ایجنسی انٹرنیشنلی سرو کروں، کہ جس طرح جو لوگ یہاں کنٹینرز لے کر آ رہے ہیں جن پارٹیوں کے لیے اور ان پارٹیوں سے لے کے میں آگے جو بائنگ ایجنسی کا کام کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیئر میں چلا جاؤں اور اس لیئر میں جا کے میں وہ والا کام کروں. کیا آپ یہ نہیں میرا اس سمجھ کے اندر ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کل ایمیزون جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو آپ کے خواب جو ہے وہ تھوڑے آسانی سے یا جلدی سے پورے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے بہت سوٹیبل نہیں ہے ایمیزون؟ نہیں امیزون بھی بہت اچھا ہے، بہت بہتر وہ ہے پلیٹ فارم ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اس پہ اگر آپ مجھ سے بالکل فیئرلی پوچھیں گے تو میں نے اس پہ ابھی ورکنگ نہیں کی اتنی، تو میں نے چونکہ ابھی ورکنگ نہیں کی اس لیے میں اس کے بارے میں کمنٹ نہ کروں تو بہتر ہے. اچھا شاہ جی یہ ہے کہ ابھی آپ کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اب اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے ناظرین کو اس آپ کا جو بھی یعنی کہ یوز آئٹم کا بزنس ہے، آپ بزنس کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے نئے کاروبار میں آنے والوں کو، چاہے ان کا تعلق ملازمت سے ہو یا وہ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہو، تو ان کے لیے آپ کا جو خصوصی پیغام ہے وہ کیا ہے؟
کا ایک ہی پیغام ہے اور وہ یہ ہے کہ حق گوئی سے کام لیں, سچ بولیں بزنس کے اندر, ٹھیک ہے. پروفٹ کتنا آپ نے رکھنا ہے یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے, کوئی اس پہ کوشچن نہیں کرے گا کہ آپ نے 5 روپے والی چیز 15 کی کیوں بیچی یا 15 روپے والی چیز 5 کی کیوں بیچی, یہ آپ نے ڈٹرمن کرنا ہے, آپ کا بزنس ہے. لیکن جو چیز ہے, جو چیز جیسی ہے, جو اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اتنے ہی بتائیں جتنے اس کے ایٹریبیوٹس کا حق بنتا ہے. آپ اس کے اندر بلا ضرورت مبالغہ آرائی نہ کریں, اس کو بڑھا چڑھا کے نہ بتائیں بس. اور جو چیز جو مال جہاں کا ہے, اگر فرانس کا مال آیا ہوا ہے تو فرانس کا ہے, جرمنی کا ہے تو جرمنی کا ہے, اور چائنا کا ہے تو چائنا کا ہے. بالکل فیئرلی چلیں, حق گوئی سے کام لیں, سچ بولیں, اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت دے گا انشاءاللہ. شاہ جی, ابھی پاکستان بھر سے یا دنیا میں جہاں بھی کوئی آپ سے اگر بزنس کے حوالے سے رابطہ کرنا چاہے تو اپنا سیل اور واٹس ایپ نمبر جو ہے نا وہ شیئر کریں. میرا نمبر ہے 0300 2456 598 اور یہ میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. صحیح, میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ انہوں نے اور سکرین پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ سجاد علی شاہ صاحب کا, شاہ جی جو ہے ان کا نمبر لکھا ہوا آ جائے گا. اور جو بھی پاکستان بھر سے ان سے سامان منگوانا چاہے, یوزڈ آئٹم اور لنڈا آئٹم, جو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی سیزن بھی آ رہا ہے, تو آپ کے لیے گریٹ اپرچونٹی ہے کہ آپ ان کے ساتھ لیزان کریں, کیونکہ ان کی جو ہے نا ایمانداری میں, کیونکہ میرے یہ دوست بھی ہیں تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ہماری آج کی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئے گی. اور میں پروگرام کے آخر میں بھی آپ سب سے گزارش کروں گا, ہمارا بزنس یونیورس چینل جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اور میں آخر میں جو شاہ جی کی پوری میں نے کاروبار کی کہانی سنی ہے, وہ اپنی ملازمت کے ساتھ ساتھ بزنس کو ماشاءاللہ کامیابی سے رن کر رہے ہیں, تو میں سم اپ کرنا چاہوں گا کچھ مشہور اشعار کی صورت میں جو ان کی محنتوں کا جو ہے نا اس میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جھلک نظر آئے گی. مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی, جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی, کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی, فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی, نہال اس گلستہ میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا, طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا, ہوئے اسی لیے صاحب قدر والا. اگر فکر ہنر تم کو بھی ہو, تمہیں پھر بو علی اور بو نصر ہو. انہی اشعار کے ساتھ عرفان اللہ ہمارے آج کے مہمان شاہ جی کے ساتھ آپ اپنے پروگرام کو سائن آف کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ و ناصر. ہاں.